नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर बात कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानगी ज़िंदगी पर चल रही है। अभी तक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों पर, अज़वाज मुत्तहरात पर बात की और उसके शादियों के पस मंज़र पर भी बात की। अब हम आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद पर बात करेंगे। आपके तमाम औलाद सिवाय सैयदना इब्राहीम के बेसत से पहले पैदा हुई, यानी इससे पहले कि आप 40 साल के होते आपकी तमाम औलाद पैदा हो चुकी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे जिनका नाम आपने हज़रत इब्राहीम रखा है, वो मारिया क़िब्तिया के वतन से हैं, जो आज़ाद करदा लौंडी थीं और मदीना मुनव्वरा में ये पैदा हुए। और सिर्फ़ यही एक बेटे इस उम्र को पहुँचे कि वो आपका को पुकारते थे, छोटी छोटी बातें करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेइंतहा मोहब्बत थी। आपकी 4 बेटियां और 3 बेटे थे। हमने सबसे छोटे बेटे हज़रत इब्राहीम से शुरू किया क्योंकि ये एक और वो 6 बच्चे एक ज़ौजा से थे। हज़रत इब्राहीम मदीना में पैदा हुए थे और सैफ़ मदीना से ज़रा बाहर थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास हज़रत इब्राहीम को दूध पीने के लिए ले जाया करते थे। आप रोज़ाना, जिस ज़माने में वो दूध पी रहे थे, रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद और कभी कभी असर की नमाज के बाद पैदल आप तशरीफ़ ले जाते और अपने बेटे से खेलते और फिर तशरीफ़ ले आते, यहाँ तक कि वो 3 साल के होके फौत हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों पर उन्हें उठाए आप रोते जाते और जन्नतुल बकी की तरफ पैदल उनके जनाजे को अपने हाथों पर उठाए जा रहे थे। सहाबा ने जब आपको देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप भी इतना गम करते हैं? तो आपने फरमाया कि देखो, ये गम जुदाई का गम है। मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, लेकिन इब्राहीम से मोहब्बत और इब्राहीम से जुदाई दोनों बहुत, वो मोहब्बत भी शिद्दत की है और जुदाई भी बहुत तकलीफ़ दे हुआ करती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को बड़ी हैरत हुई जब आपने उन्हें कब्र में दफनाया और आप फूट फूट के रो दिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, आप भी इतना गम करते हैं? तो आपने फरमाया, इब्ने औफ़, ये औलाद बहुत प्यारी चीज़ होती है और इब्राहीम तो अब मुझसे बातें किया करते थे। यानी जो बच्चे छोटी छोटी बातें करते हैं उनसे मोहब्बत और भी बढ़ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ये मोहब्बत की वजह बताई कि औलाद है, और दूसरी वजह ये भी बताई कि वो अब खेलते भी थे और बातें भी करते थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उस ज़माने में चांद ग्रहण हुआ और जब ये बीमार हुए तो सूरज ग्रहण हुआ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चांद और सूरज भी हज़रत इब्राहीम की बीमारी और वफ़ात का गम मना रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया कि लोगों, याद रखो, सूरज, चांद, सितारे अल्लाह के शायर में से हैं। अल्लाह का निज़ाम है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक निकलते और डूबते हैं। उनका ताल्लुक़ किसी की ज़िंदगी और वफ़ात से नहीं। और इब्राहीम यानी उनके अपने बेटे का नाम लेकर फरमाया कि वो अल्लाह की अमानत थे, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना सूरज को ना चाँद को। हज़रत कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबा कासिम उन्हीं की वजह से थी। ये बहुत छोटी उम्र में इनकी वफ़ात हो गई।
پھر حضرت زینب آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کی شادی حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص سے ہوئی۔ ابو العاص سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ ابو العاص آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ کا بہت احترام کرتے تھے۔ بدر میں جب یہ قیدی ہو کر آئے تو آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ زینب ہمیں واپس بھیج دیں۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ انہوں نے اس وعدے کو اپنے خاندان میں بہت بھگتا۔ خاندان والوں نے ان سے اس بات پر بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا۔ سیدہ زینب نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے آواز سنی کہ حضرت زینب کہتی ہیں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی۔ لوگو، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، تم سب سن لو، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت ہوئی۔ آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو زینب کی آواز ہے۔ ابو العاص تجارت کے بعد مدینہ منورہ میں آئے اور وہ حضرت زینب سے جو ان کی زوجہ تھیں اور وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھجوا دی تھیں، یہ ان سے ملنے کی غرض سے آئے اور حضرت زینب نے ابو العاص کو اپنے پاس ان کے حجرے میں جب یہ گئے تو انہوں نے ایک آواز سے کہا کہ میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، یعنی یہ میری اجازت سے میرے پاس آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو، آپ حضرت زینب کو دیکھا، تمام صحابہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی مسجد نبوی میں کہ ابو العاص ان کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ نے ابو العاص کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا۔ اس وقت تک یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ مسلمان مردوں کے ساتھ ہی رہ سکتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سے فرمایا کہ ابو العاص آپ کے پاس ہیں تو پھر یہ مسلمان ہو کر ہی رہ سکتے ہیں۔ تو ابو العاص نے اسلام قبول کیا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے دفنایا، قبر میں خود اترے اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ ہیں۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں صاحبزادیاں آپ نے ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان سے نکاح کیا۔ ابو لہب نے ان دونوں کو اپنے بیٹوں سے کہہ کے طلاق دلوا دی کہ اسلام کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، ہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اس لیے نہیں رکھیں گے کہ انہوں نے دین بدل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کیا۔ حضرت عثمان مکہ کے نہایت شریف النفس، با کردار، با حیا، مالدار تاجر تھے اور اس وقت بھی 40,000 درہم حضرت رقیہ کا حق المہر تھا۔ اور جب حبشہ ہجرت ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں، اور پھر انہیں ہجرت کرتے وقت آپ نے پیار کرتے وقت، دعا دیتے وقت یہ فرمایا کہ یہ تیسرا جوڑا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور پھر حضرت لوط نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی، اور آج عثمان اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ غلط فہمی سے یہ جوڑی واپس بھی آ گئی کہ شاید مکہ میں اسلام آ گیا ہے، کیونکہ کفار کو سجدہ کرتے دیکھ کے کسی نے حبشہ میں جا کے یہ اطلاع دی، تو یہ اس غلط فہمی میں لوٹ آئے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لوٹ جانے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں بھی جن لوگوں نے ہجرت کی، پہلے لوگوں میں ہی حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت عثمان کا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر لحاظ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ریلیکس ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، جیسے انسان پاؤں پھیلا کے بیٹھتا ہے۔ دور سے حضرت عثمان کو آتے دیکھا تو آپ ایک دم سیدھے ہو کر پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب کے ساتھ تو آپ بہت اچھی طرح سے سکون سے بیٹھے تھے، عثمان کے لیے آپ اس طرح سے کیوں سمٹ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ عثمان کی حیا تو فرشتے بھی کرتے ہیں، تو میرا حق زیادہ ہے کہ میں ان کا لحاظ کروں۔
عزیزان گرامی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک طاقت، ایک نعمت سے کم نہیں تھے، اور انہوں نے اس قدر دولت، مال اسلام کے لیے تمام غزوات میں مومنوں کے لیے اس طرح سے لٹایا دونوں ہاتھوں سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ناز اور فخر سے کسی مسلمان کا بھی نام لیا تو اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلے لیا۔ جب حضرت عثمان کی شہادت ہونے لگی تو حضرت عثمان نے ایک روز پہلے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان کل کا روزہ ایک ساتھ افطار کریں گے، آپ میرے ساتھ کل کا روزہ افطار کیجیے گا۔ تو آپ نے اپنی بیوی، اس وقت ان کی بیوی حضرت نائلہ تھیں، ان سے کہنے لگے کہ مجھے روزہ رکھا دو۔ وہ کہنے لگی حالات بہت خراب ہیں اور آپ اس میں روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کل میری شہادت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعوت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میری شہادت بھی افطار سے پہلے ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اس حال میں اپنے رب سے ملوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رقیہ سے بے پناہ محبت تھی، حضرت رقیہ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہ بیمار پڑ گئیں، ان سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور جب جہاد فرض ہوا، بدر جانے لگے تو جب تمام صحابہ تیار ہوئے، حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ساتھ نہیں جا سکتے، آپ رقیہ کے خیال کریں گے، ان کی دیکھ بھال کے لیے رکیں گے، لیکن بدر کے لڑنے والوں کو جتنا کہ اجر ملے گا اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بھی دے گا، اور اگر ہم فتح حاصل کر کے آتے ہیں تو جو مال غنیمت ہوگا اس میں بھی ہم آپ کا حصہ رکھیں گے۔ اور یہی ہوا۔ حضرت عثمان جو کہ بدری صحابی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں بدری صحابی مانا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے فتح یاب ہو کر بدر کے میدان سے، تو سیدنا عثمان بقیع میں حضرت رقیہ کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے تعزیت فرمائی، محبت کا اظہار کیا، اور اپنی بیٹی کی قبر پہ روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ تیسری صاحبزادی ام کلثوم تھیں۔ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ حضرت عثمان کو خود انتظار رہنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور رشتہ ام کلثوم کا بھی مجھے عطا فرمائیں گے۔ ام کلثوم کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت عثمان کو ام کلثوم کا ہاتھ بھی دیا اور فرمایا کہ یہ ذی النورین ہے، یعنی میری دونوں آنکھیں، دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں آنکھیں۔ حضرت عثمان کا یہ لقب کسی اور کو نہ تو کبھی پہلے ملا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی کسی کو مل سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صاحبزادی ام کلثوم کو ایک عدد بیٹا پیدا ہوا، اور یہ بیٹا چھوٹا سا ہی تھا، 1.5 سال کا۔ ان کا نام عبداللہ تھا۔ یہ 1.5 سال کا، اور کچھ روایات میں عبد الرحمن ہے۔ 1.5 سال کا یہ بچہ تھا کہ مرغے کی چونچ ان کی آنکھ میں لگی، اس سے زہر پھیل گیا اور یہ فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کو صبر کی تلقین فرمائی۔ حضرت ام کلثوم 9 ہجری میں فوت ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھا، انہیں بھی قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور حضرت عثمان کو تسلی دیتے وقت فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آتی اور وفات پا جاتی تو میں آپ کو ایک کے بعد ایک دیتا چلا جاتا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان کے نصیب میں تھا اور کسی کے نصیب میں کبھی نہیں آ سکتا تھا۔ چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بعثت کے وقت ان کی عمر 5 سال تھی، کچھ روایات میں اس سے پلس مائنس 1-2 سال۔ حضرت فاطمہ نے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کی، آپ کا بہت خیال کرتی تھیں، بہت سنجیدہ، بہت محبت والی تھیں۔ سیدہ خدیجہ کی وفات چونکہ ہوئی تو یہ سب سے چھوٹی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بے پناہ چاہتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے۔ یہ کبھی کبھی اپنی والدہ کو یاد کر کے رونے لگتی تو آپ ان کے ساتھ رونے لگتے، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے روتے دیکھا تو انہوں نے رونا بند کر دیا۔ یہ بہت سمجھداری کی گفتگو فرماتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے خیال رکھتی تھیں کہ آپ انہیں محبت سے فرماتے تھے کہ ابیہا، یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی والد خیال کرتے ہیں، آپ تو فرماتے ہی تھے، لیکن وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہیں، جیسے مائیں خیال کرتی ہیں ایسے یہ بیٹی خیال کرتی ہیں۔ حضرت زینب کے شوہر بھی پیسے والے تھے، حضرت عثمان تو بہت پیسے والے تھے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کی اس وقت اتنی مہر تھی اور اس قدر ان کا رہن سہن اعلیٰ تھا۔ حضرت فاطمہ کا جب وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رشتہ طلب کرتے ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کے نکاح میں تو پہلے ہی ایک صاحبزادی ہیں، جب یہ دونوں رشتہ مانگتے ہیں اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں حضرت عثمان کے پاس جا کر یہ بات کرتے ہیں، تو حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر تینوں مل کر حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت علی کی اس وقت تک شادی نہیں ہوئی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کیجیے۔ حضرت علی بہت شرمیلے ہیں، جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ کیا آپ رشتہ لینے آئے ہیں، آپ رشتہ مانگنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا علی اور شرما جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو مہر دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ حضرت علی خاموش ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آتا ہے، آپ خود دریافت فرماتے ہیں اس زرہ کا کیا ہوا جو آپ کو بدر میں ملی تھی؟ تو حضرت علی کو یاد آتا ہے، فرماتے ہیں وہ تو میرے پاس رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زرہ بیچ کر آؤ۔ وہ زرہ بیچنے جاتے ہیں تو حضرت عثمان ان سے وہ زرہ خرید لیتے ہیں، اور اس زرہ کی قیمت بازار میں 64 درہم لگتی ہے۔ حضرت علی حضرت عثمان کو بتاتے ہیں کہ یہ زرہ 64 درہم کی ہے۔ حضرت عثمان انہیں قیمت دینے کے بعد زرہ بھی تحفتاً واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت علی وہ قیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے آدھے حضرت فاطمہ کو دے دیجئے اور آدھے گھر کا سامان خرید لیجئے۔ حضرت علی ایک حجرہ لیتے ہیں، اس میں ضروریات زندگی کا سامان رکھتے ہیں، اور 32 درہم حضرت فاطمہ کی مہر قرار پاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات واضح کرتی چلوں کہ کچھ ناخواندہ لوگوں نے 32 کے ہندسے کو حق المہر قرار دے دیا۔ اس کو یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کا کل اثاثہ جو 64 درہم تھا اس کا آدھا حضرت فاطمہ کے نام کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت فاطمہ کچھ فاصلے پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دیتے وقت ان سے فرماتے ہیں کہ علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ کو فرماتے ہیں کہ فاطمہ میں نے تمہیں میری نظر میں ان سے بہتر انسان نہیں ہے، وہ انسان جو میری نظر میں بہترین ہے میں نے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے، آپ انہیں خوش رکھیے گا، شکایت کا موقع نہ دیجیے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ کے بغیر آپ کے لیے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صبح بھی اور شام بھی 2 بار سیدہ کو ملنے روزانہ جاتے ہیں۔ آپ جب ان کا گھر تیار کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی، تو آپ کی اس وقت 2 زوجات ہوتی ہیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ۔ آپ حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے ساتھ مل کر حضرت فاطمہ کے لیے گھر تیار کرتے ہیں حضرت علی کی مدد کے ساتھ، اور پھر آپ کے گھر میں جو کچھ بھی سامان ہوتا ہے ضروریات زندگی کا جو حضرت علی خرید لیتے ہیں وہ اور ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے، چکی ہے، مشک ہے، ایک چٹائی ہے، وہ بھی آپ حضرت فاطمہ کو تحفتاً عطا فرما دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ روزانہ صبح جاتے ہیں، روزانہ شام جاتے ہیں، آپ جب کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو آخری بندہ جس سے آپ کی ملاقات ہو وہ سیدہ فاطمہ ہوتی ہیں، اور جب آپ لوٹ کے آتے ہیں تو پہلا انسان جس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی ہیں۔ تو صحابہ حضرت عائشہ کے ساتھ ملا ہوا ایک حجرہ بنا کے حضرت فاطمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً دے دیتے ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ کو لا کر وہاں پہ بسا دیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہر وقت رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلانے والی بیٹی بھی بنا دیا۔ ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول آپ کے دو پھول ہیں، جنت کے سرداروں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الہی جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اپنے منہ میں گوشت کی بوٹی اور روٹی نرم کر کے نکال کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حسن کی اتنی مشابہت ہے کہ جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آپ کے ساتھ اتنی مشابہت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہت سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، یہیں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔